बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साहब हुसैन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। पेशे खिदमत है प्रोग्राम आप तमाम के सामने हुसैन शनासी अइम्मा तारीन अलैहिमुस्सलाम की नज़र में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि मासूमीन यानी अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम के सिलसिले में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के सिलसिले में, या ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के सिलसिले में। आइए आज के प्रोग्राम में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे और आपके 10वें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने क्या बयानात दिए हैं करबला को लेकर। आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए बड़े ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ आइए शो पर इस्तकबाल करते हैं, मुलाकात करते हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद ज़की हसन साहब। सलामुन अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब, इस प्रोग्राम में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम के सिलसिले में अइम्मा तारीन अलैहिमुस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया है। तो आज के प्रोग्राम में नाजरीन, जैसा कि हमने कहा कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के सिलसिले से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का जो दौर था, वो दौर बताया जाता है इतना अच्छा नहीं था और काफ़ी ज़्यादा जुल्म भी हो रहे थे। ये साथ ही साथ हम लोग ने ये भी सुना है कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के दौर में करबला को 4 बार मुनहदिम किया गया था, मुनहदिम किया गया और इमाम मौजूद हैं। इस दौरान इमाम ने क्या बयानात दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि अइम्मा अतार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बिलखुसूस जो इमाम वाक़यात करबला के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन इमामों ने 3 बड़े अहम काम करबला से मुताल्लिक़ अंजाम दिए हैं। 3 बड़े काम। एक बड़ा अहम काम सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत और उनकी इमामत को इंट्रोड्यूस कराना। जी, ये एक अलग चीज़ है, शायद आप ये इससे मुतवज्जे हो रहे हों। इमाम सब हैं जी, लेकिन ख़ास तौर से इमाम हुसैन की इमामत और इमाम हुसैन की शख्सियत को सारे इमामों ने पहचानवाया है जी, ताकि इमामत की शिनाख्त बन जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, एक बड़ा अहम काम। दूसरा बड़ा अहम काम जो अइम्मा अतार अलैहिमुस्सलाम ने वाक़यात करबला के बाद किया, वो इन वाक़यात करबला के मुताल्लिक़ शियों की ज़िम्मेदारी, या यूँ आम लफ्ज़ों में कह दिया जाए कि एक इंसान की क्या ज़िम्मेदारी है, उसे लोगों तक पहुँचाया है। ये दूसरा अहम काम। और तीसरा बड़ा अहम काम कि जो आज आपके सवाल से मुताल्लिक़ है, तमाम अइम्मा अतार ने करबला की अहमियत और इमाम हुसैन की बारगाह में जाकर ज़ियारत की अहमियत को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। बकिया इमामों की बारगाह में भी जाने की ताकीद वारिद हुई है, लेकिन जितनी ज़्यादा इमाम हुसैन की बारगाह में जाने और ज़ियारत करने का जिक्र आया है, उतना जिक्र बकिया जगहों के ऊपर नहीं, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया। जी, अब आइए, आपने जैसा कहा सबसे ज़्यादा सख्त दौर करबला से मुताल्लिक़ जो गुज़रा है वो मुतवक्किल का ज़माना है। ये वो अखबसुन्नास इंसान है कि जिसने करबलाए मुअल्ला पर 4 बार हमले करवाए और 4 बार सरज़मीन करबला पर आका इमाम हुसैन के हरम मुताहर को बिल्कुल मिसमार करवा दिया। जी, उस ज़माने में इस तरह का आलीशान हरम नहीं था जी, लेकिन इसके बावजूद कब्र मुबारक थी और इस कब्र मुबारक के ऊपर एक कुब्बा था कि जिस कब्र मुबारक के कुब्बे के पास ही में ये शुहदा की मज़ार कब्रें भी थीं, गंज शहीदा, वहाँ के ऊपर भी एक साइबान था। इस मलऊन ने इन सारी जगहों को पूरी तरह से ज़मीन बोस करवा दिया। हत्ता बाज़ रवायतों में है कि वहाँ पर बुलडोज़र चलवाया। तो अब जाहिर है कि वाक़या रूनुमा हो रहा है सरज़मीन करबला पर और इमाम मौजूद है सामर्रा में। जी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। आप यहाँ ज़ियारत पे जाते हैं तो करबला से सामर्रा आप शायद आज के दौर में तकरीबन 3-3.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, और ज़्यादा 4 घंटे में। जी, उस दौर में भी तकरीबन इतना ही, कुछ 4-5 दिन का फासला हो जाता था, इंसान सामर्रा से करबला चला जाए। इमाम मदीने में नहीं हैं। इन वाक़यात के मौके पर हमारे 10वें इमाम इसी सामर्रा में मौजूद हैं और ये वाक़यात करबला के मुनहदिम होने के
بغداد سے، چونکہ بغداد کیپٹل ہے، جی بغداد سے سامرہ تک آ رہے ہیں واقعات اور ان کی خبریں. ان واقعات کے مقابل امام نے 2 رخ اور 2 طریقہ کار اختیار فرمایا. پہلا طریقہ کار یہ اختیار فرمایا کہ لوگوں کے اندر تعمیر کربلا کا جذبہ پیدا کیا. جی لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جو بعد کا عمل ہے، اس وقت کا نہیں. اس وقت یعنی وہی کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کا ایک اور عمل تھا. وہ عمل یہ تھا کہ لوگ کربلا پہنچیں. جی بالکل. اچھا یہ فیکٹ ہے کہ اگر امام لوگوں سے کہنا شروع کر دیں کہ کربلا پہنچو تعمیر کے لیے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ خبر لوگوں تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ حکومت تک پہنچے گی. تو اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی کربلا کی تعمیر کے لیے لوگوں کو بھیجنے کی ترغیب دلانے کے بجائے امام نے فرمایا کہ امام کی زیارت کے لیے جاؤ. جی تو اب جب کوئی بھی جا رہا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ زیارت کے لیے جا رہے ہیں. یعنی تعمیر کے عنوان سے کوئی کربلا کی طرف نہیں جا رہا ہے. اب نتیجے میں گورنمنٹ بھی حساس نہیں ہو رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہی کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کا چونکہ ایک مذہبی کام ہے لہٰذا وہ کربلا زیارت. البتہ زیارت پر جانے والوں کے لیے بھی بڑی پابندیاں عائد کی گئیں. وہ اگر مجھے موقع ملا تو میں عرض کروں گا. اب اس طریقہ کار کو لوگوں کو کربلا بھیجنا بھی ہے، کربلا کی تعمیر بھی کرنی ہے. ان دونوں کا طریقہ کار کیا اختیار فرمایا؟ دیکھیے، سب سے زیادہ انسان کی اہمیت رکھنے والی چیز ہوتی ہے اس کی دعا. یہ دعا کیسے قبول ہو جائے، انسان اس کے لیے طریقہ کار ڈھونڈتا ہے. کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی نماز تاکہ اس کی دعا قبول ہو جائے. اب آئیے میں آپ کو روایت کی دنیا میں لے کر چلوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے شیعوں کے درمیان کہ ان للہ بقاعا، کچھ ایسی جگہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں کہ یحب ان یدعا فیہا، خدا چاہتا ہے کہ وہاں پر دعا کی جائے. اب آپ ذرا سے لفظوں پہ غور کیجئے گا. فَيُسْتَجِيبُ لِمَنْ دَعَاهُ، تاکہ وہاں پر اللہ ان دعا کی جانے والی آوازوں کو سن کر ان کی دعاؤں کو قبول کرے. وَالْحِيَرْ مِنْهَا، اور کربلا کا حرم انہی میں سے ہے. جی آپ نے اگر غور کیا ہو، منہدم ہو چکی ہے بارگاہ، جی اور امام فرما رہے ہیں کہ امام حسین کے حرم میں دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. یعنی دونوں باتیں امام نے پہنچا دی. دعا کی ترغیب بھی دلا دی کہ جاؤ امام حسین کی بارگاہ میں، اور امام حسین کے حرم کی تعمیر کرو، یہ بھی ذمہ داری بیان کر دی. لیکن یہاں پہ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ امام کے ارشادات کے بعد کوئی جذبہ یا چاہنے والوں میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد؟ کیونکہ ماحول ایسا تھا کہ وہاں کی سرکار جیسا کہا جائے یا حکومت کہا جائے، مطلب اتنی پابندیاں عائد کر رکھی تھی. آپ کو تعجب ہوگا، جی سب سے زیادہ زائرین کو روکا حجاج بن یوسف ثقفی کے علاوہ. حجاج نے بہت روکا، لیکن سب سے زیادہ متوکل کے دور میں زائرین کو روکا گیا ہے. لیکن امام کی طرف سے جو شوق پیدا کر دیا، جذبہ پیدا ہوا. اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مشکلات ہونے کے باوجود جا رہے تھے. جی البتہ یہ الگ بات ہے کہ لوگ بعض اوقات بہانے سے جاتے تھے. کچھ ایسے تھے کہ میں مثلا چونکہ کربلا کی زمین کو اس طرح سے برابر کر دیا گیا تھا کہ کربلا میں رہنے والوں کو بھی اجاڑ دیا گیا تھا. اچھا، جو اس کے آس پاس رہتے تھے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کربلا شہر میں اپنے فلاں دوست سے ملنے جا رہا ہوں. نہیں، کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ. پورا علاقہ ویران کر دیا گیا تھا. تو اب لوگ بہانوں سے جاتے تھے. ہم اس زمین کے اوپر مثلا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اس زمین کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مستقبل میں وہاں کچھ اناج پیدا کر سکیں، بہانے سے. لیکن اکثریت امام کے بیان کے بعد، لیکن اکثریت وہ تھی کہ جو جاتی تھی صرف اس لیے تاکہ امام حسین کے حرم مطہر تک پہنچ کر دعا کرے. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا یا ناظرین کے ذہن میں، جب ایک زمین بالکل برابر ہو گئی، جی وہی اگلا سوال تھا، اب کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر آقا حسین کی قبر مبارک ہے، یہاں پہ گنج شہینہ، کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کا انتظام دیکھیں. یہ زائرین جس موقع کے اوپر کربلا معلیٰ پہنچتے تھے، ایک بار، کئی دفعہ کے واقعات میں، ایک بار متوکل نے نہر جاری کر دی اور کربلا کا یہ پورا ایریا پانی سے ڈوب گیا. اچھا، اب تو ظاہر ہے کہ اب تو اور پتہ چلنا مشکل، ڈیفیکلٹ. لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر یہ زائرین وہاں پر پہنچے، انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ پورا ایریا، جس ایریا میں امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ گنج شہداء یہ قبریں ہیں، وہ پورا ایریا خشک ہے.
نہر اس کے چاروں طرف سے گردش کر رہی ہے. اور اسی طرح سے ٹھیک نہر فرات کے قریب میں سرکار ابو الفضل عباس صلوات اللہ وسلم علیہ کی قبر مبارک، اس کے چاروں طرف بھی پانی ہے لیکن قبر تک پانی نہیں جا رہا ہے. اور وہ حصہ ظاہر ہے کہ جب پانی، دیکھیے آپ غور کیجئے، جب پانی کہیں کے اوپر بھرا اور بیچ کا کچھ حصہ خالی ہو تو آپ کو دکھائی تو نہیں دے گا. انتظام یہ تھا اللہ کا کہ وہ زمین کا حصہ جہاں پر پانی وہ نیچا تھا اور جہاں پر امام حسین کی قبر مبارک تھی وہ بلند تھا. البتہ تاریخ کے مطابق سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک گودال قتل گاہ میں ہے، یعنی گہرائی میں ہے. لیکن انتظام اللہ کا کہ لوگوں کو پتا چل جائے، یہ زمین کو اللہ نے بلند رکھا تھا. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز کہ اس زمانے میں سختیاں جب کی جا رہی تھیں، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے مثلاً تمہارے جسموں کو نقصان پہنچایا جائے گا، کبھی مال لیا جاتا تھا پھر بھی لوگ زیارت پہ جا رہے تھے، حتیٰ کبھی کبھی اولاد قربان کرنی پڑتی تھی پھر بھی. یہ سب جذبہ کیوں پیدا ہو رہا تھا؟ چونکہ سامرہ میں موجود امام لوگوں کے اندر زیارت کا شوق بیدار کر رہے تھے اور کربلا کو زندہ رکھے ہوئے تھے. بالکل. اس بنا پر لوگ کربلا کی طرف جوک در جوک آ رہے تھے. یہ وہی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم لوگ کربلا میں جاتے ہیں اور مطلب اتنے سکون کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں. مولانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، اس زمانے میں ہوئی، اور اب اس کو کیا پرابلم تھی امام حسین علیہ السلام سے؟ یعنی ان کی قبر مبارک بھی مطلب مسمار کر دیا. بہت اچھا سوال ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ اس اعتبار سے ہے کہ یہ ہم سب کو ہر زمانے میں اس کے بارے میں سوچنا ہے. واقعات کربلا اور متوکل کے درمیان تقریباً 150 سال کا فاصلہ ہے، جی بلکہ اس سے بھی زیادہ. جی بالکل. لیکن اس کے باوجود چونکہ لوگ جب کربلا آتے تھے تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر ظالم کو بری لگتی ہے. اگر آپ کو یاد ہوا ابھی کچھ عرصہ پہلے تک سرزمین عراق میں سب سے زیادہ، اس کا خود اقرار تھا، سب سے زیادہ انکم ہونے کے باوجود صدام نے زیارتوں پر پابندی لگائی. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا آنے کے بعد انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہے. یہ وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے کی بنا پہ ہر ظالم لرزتا ہے. متوکل کو سب سے زیادہ یہی تکلیف تھی، ظلم کر رہا ہے تو اب ہر اس آواز کو دبانا ہے کہ جو ظلم کے خلاف بلند ہو سکے. کربلا ہمیشہ سے مظلوموں کی پناہ گاہ رہی ہے اور ظالموں کے سے ٹکرانے کا جذبہ دیتی ہے. لہٰذا متوکل نے بھی اپنے دور میں سب سے زیادہ، ایک یہ وجہ، دوسری وجہ یہ تھی کہ متوکل نے اس بات کو محسوس کیا تھا، جو لوگ اس کو خبریں دے رہے تھے کہ کربلا میں آنے والے ہی وہ صرف افراد ہیں کہ جو 10ویں امام کو امام مانتے ہیں. اچھا. یعنی میں لفظ ایک مخصوص کر دوں، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں آنے والے شیعہ ہیں. جی. اور شیعوں سے سب سے زیادہ خطرہ تھا عباسی حکومت کو. وجہ کیا تھی؟ بنی امیہ کو بھی خطرہ تھا، لیکن بنی عباس کو سب سے زیادہ خطرہ اس بنا پر تھا کہ یہ بنی عباس آئے ہی اس آواز کے ساتھ تھے کہ ہم امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے. بالکل. اور شیعوں کو اپنے ساتھ لے کے آنا چاہا تھا. لیکن پھر بعد میں جب ائمہ اطہار کو ان سب نے شہید کرنا شروع کیا، 6 امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، حتیٰ 10ویں امام کا دور آ چکا ہے. جب اماموں کی دشمنی سامنے آ گئی تو اب نتیجہ یہ ہے کہ شیعوں نے عباسی حکومت کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ متوکل نے سوچا کہ اگر ہمیں اپنی حکومت کو باقی رکھنا ہے تو پھر امام حسین کے چاہنے والوں کو ختم کرنا ہے. ختم کیسے کرنا ہے؟ جو مظلومیت کی علامت ہے کربلا، اس کو مسمار کر دیا جائے. اس لیے اس طرح کا ظلم ڈھایا گیا. ناظرین، دیکھا آپ نے کہ عالی جناب مولانا ذکی حسن صاحب نے بتایا کہ کس طرح کے حالات کا سامنا کیا امام علی نقی علیہ السلام نے، اور اس میں مطلب رہتے ہوئے ایسے حالات کے درمیان بھی امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ رکھا. لیکن یہاں پہ ایک چیز جاننا چاہیں گے کہ ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر امام سے زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ ہو. تو امام علی نقی علیہ السلام نے کیا کچھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے؟ بڑی قیمتی احادیث امام سے وارد ہوئی ہیں سرکار سید الشہداء امام حسین کی زیارت کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر زیارت کا ایک شوق پیدا ہو جائے. امام علیہ السلام کی حدیث وسائل الشیعہ میں موجود ہے
کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من خرج من بیتہ یرید زیارت الحسین بن علی علیہم السلام فصار الی الفرات فاغتسل منہ، جو انسان اپنے گھر سے نکلے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور پھر وہ نہر فرات تک آئے، غسل کرے، کتبہ اللہ من المفلحین، ابھی صرف غسل کیا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ وہ نجات پانے والوں میں قرار پا گیا، ابھی صرف غسل کی حد تک ہی بدن کو اس نے دھویا ہے، مولا فرماتے اتنا بڑا درجہ ملا۔ فرماتے فَإِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ صلوات اللہ وسلام علیہ، آیا مولا کی بارگاہ میں اس نے سلام کیا، زیارت پڑھی، کتب من الفائزین، وہ فوز عظیم جو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اس کو پا جانے والا انسان بن گیا زیارت امام حسین علیہ السلام کی بنا پر۔ اس کے بعد فرمائے فَإِذَا فَرِغَ مِن صَلَاتِهِ، جیسے ہی نماز ہدیہ زیارت پڑھ لی اس نے، اتاہ ملکن، اب تو اور بڑا درجہ، ملک اس کے پاس آتا ہے، فقال، کہتا ہے کہ ان رسول اللہ یقرئک السلام، تم نے امام حسین کو سلام کیا ہے، رسول اللہ تم کو سلام کر رہے ہیں۔ دیکھیں جواب سلام دینا اور ہوتا ہے، سلام کرنا اور ہوتا ہے۔ ملک یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے سلام پر رسول اللہ جواب دے رہے ہیں، بلکہ ملک کہہ رہا ہے کہ تم نے جو سلام کیا تھا اب رسول اللہ تم کو سلام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمائے وَيَقُولُ لَكَ، اور رسول اللہ تم سے کہہ رہے ہیں کہ اما ذنوبک فقد غفر لک فاستأنف العمل، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جتنی گناہیں آج تک کی تھیں سب اللہ نے معاف کر دیا ہے، جاؤ اب پاک صاف زندگی شروع کرو۔ یعنی رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان زیارت امام حسین کے بعد جب پلٹے تو بھی اپنی زندگی کو پاک صاف رکھے، جیسے ایک سادہ لباس، سفید لباس پہنتا ہے انسان، کوشش کرتا ہے کوئی دھبا اس پر نہ آن پڑے، زیارت امام حسین سے پلٹنے کے بعد اپنے دامن کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو پاک صاف رکھا جائے، یہ رسول اللہ کی تمنا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ ہر زیارت کرنے والے سے یہ تمنا، ہر زیارت کرنے والے سے آقا فرما رہے ہیں یہ تین چیزیں، فلاح پا گیا، فوز عظیم مل گیا، اور اس کے ساتھ رسول اللہ کا سلام مل گیا، یہ تین چیزیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بشارت کہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو خود بخود انسان کے اندر آقا امام حسین کی زیارت کا شوق پیدا کرتی ہے، اور پھر نتیجے میں انسان اگر چاہتا ہے کہ فوز پائے، فلاح پائے، رسول اللہ کا سلام اسے مل جائے، وہ زیارت امام حسین کے لیے چل پڑتا ہے۔ چلیے بہت شکریہ مولانا صاحب، کیونکہ وقت کم ہے، کئی اور بھی سوالات ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی منزلت کو، فضیلت کو سمجھنا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر سے۔ تو اب امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے سے بھی چند سوالات میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ابھی بتایا 10ویں امام کا، امام علی نقی علیہ السلام کا، لیکن 11ویں امام کی اگر بات کریں تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنی اہم حدیث ہمارے 11ویں امام امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اتنی اہم حدیث آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اچھا، کیونکہ ان کا بھی دور اگر دیکھیں تو بہت زیادہ سختیوں والا دور ہے۔ آپ غور فرمائیں، ہمارے 11ویں امام نے جملہ فرمایا ہے کہ مؤمن کی علامتیں 5 ہیں، کہ جن میں سے ایک علامت امام حسین علیہ السلام کی روز 40 زیارت ہے۔ میں وہ مکمل حدیث پڑھ دوں تاکہ ظاہر ہے کہ اس پہ ہم سب عمل پیرا ہو سکے۔ مولا فرماتے ہیں کہ علامت الایمان 5، البتہ بعض روایتوں میں علامت المؤمن بھی آیا ہے، مؤمن کی 5 نشانیاں ہیں، یعنی اگر مؤمن ہے تو ان 5 نشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ وہ پہلی نشانی التختم بالیمین، فرمایا اس کے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی ہونی چاہیے۔ دوسری علامت وصلاۃ ال51، کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھنے کا عادی ہو، یعنی 17 رکعت واجب نمازیں اور بقیہ مستحبی نمازیں جو نافلہ کی شکل میں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تیسری علامت والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہو، یہ اس کی علامت ہے۔ اور اسی لیے ہمارے وہاں ظہر عصر کی نماز میں بھی بسم اللہ کا پڑھنا بلند آواز سے مستحب ہے، اگرچہ نماز میں بقیہ ذکر کو اس کو آہستہ کہنا ہے۔ اس کے بعد چوتھی علامت و تعفیر الجبین،
اپنے سر کو خاک پر رکھے سجدے کے موقع پر, جی کسی اور چیز پر نہیں, قالین پہ نہیں رکھ سکتا, کھانے پینے کی چیزوں پہ نہیں رکھ سکتا, خاک پہ رکھنا امام نے علامت بتائی ہے. جی آخری علامت فرماتے ہیں وہ زیارت الاربعین, سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر میں آ کر زیارت کرنا, یہ زیارت الاربعین مومن کی علامت ہے, مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. زیارت امام حسین علیہ السلام کو مومن کی نشانیوں میں سے بتایا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے. لیکن مولانا صاحب میں یہاں پر ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ زیارت تو دور سے بھی ہو سکتی, کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ جا کر امام حسین علیہ السلام کے روضے کے پاس زیارت کریں, کیونکہ یہاں سے بھی زیارت پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ بات تو آپ نے اچھی کہی اور ظاہر ہے کہ یہ سوال ہونا بھی چاہیے, لیکن اگر آپ مولا کی حدیث کی لفظوں پر غور کریں تو مولا نے حدیث میں زیارت الاربعین کہا ہے. عربک لینگویج میں اگر آپ کہیں دور کھڑے ہو کر اسی لفظ کو ادا کرنا چاہیں تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ زیارت کی, کہا جائے گا کہ اردو زبان میں زیارت پڑھی, زیارت پڑھی, تو اس کے لیے آپ عربک لینگویج میں کہیں گے قراءت الزیارہ, زیارت کا پڑھنا. جی لیکن اگر روبرو جا کر اسی عمل کو انجام دیں تو کہا جائے گا کہ زیارت کی, اور مولا نے یہاں پر زیارت الاربعین فرمایا ہے, یعنی روز اربعین زیارت کرنا. اور شاید اس کی ایک وجہ یہی ہو کہ چونکہ بعض روایتوں کی بنا پر سرکار سید الشہداء کے اہل حرم نے اربعین کے موقع پر زیارت کی ہے, جی یعنی وہ سب کربلا آئے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں, اور اس بنا پر امام نے مؤمن کی علامت کے طور پر سرکار سید الشہداء کی زیارت کو علامت اور نشانی کے طور پہ بیان فرمایا. جی میں یہاں پر ایک جملہ اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ اگر غور کیجئے, سارے معصومین کی زیارت شیعوں کی نشانی اور علامت ہے, جی لیکن خاص طور سے امام حسین کی زیارت کو اس طرح سے پیش کرنا کہ وہ زیارت, اچھا یہ بات بھی واضح کر دوں پہلے میں, یہ زیارت وارد ہوئی ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے, جی اور اس زیارت کی عظمت کو بطور نشانی بیان فرمانے 11ویں امام. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ جب انسان امام حسین کی زیارت میں کے لیے آتا ہے اور امام کے حرم مطہر میں زری کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک اندر سے جو احساس پیدا ہوتا ہے, بالکل بالکل, مظلوم کی حمایت کرنا, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا, مظلوم کا ماتم کرنا, ظالم سے ٹکرا جانا, یہ سارے وہ جذبے ہیں کہ جو صرف امام حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد خاص طور سے پیدا ہوتی ہیں. اور امام اسی لیے چاہتے ہیں کہ ایک مومن جب آقا امام حسین کی بارگاہ میں آئے تو پھر اس کے اندر ظلم کے کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے, مظلوموں کی حمایت کا جذبہ پیدا ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ جب ظلم کے خلاف انسان کے اندر مزاج پیدا ہوگا تو خود بخود انسان اس امام عادل کے ظہور کی دعا کرے گا کہ جن کے آنے کے بعد ظلم مٹ جائے گا, اور پھر امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ان کا انتقام بھی لیا جائے گا. بے شک. مولانا صاحب وقت بہت کم ہے, لیکن جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام کا کوئی ایسا واقعہ آپ ناظرین تک پہنچائیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. ایک واقعہ آپ کی حیات طیبہ کا ملتا ہے کہ جو ہے تو بڑا تفصیلی, لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں. ابو ہاشم جعفری جناب جعفر طیار کی نسل سے ہیں, یعنی سرکار امیر المؤمنین کے بھتیجے, اور پھر اس اعتبار سے خاندان اہل بیت اطہار سے ان کا ایک خاص رشتہ بھی ہے, اور اہل بیت اطہار نے بھی ان پر بڑا بھروسہ کیا ہے. جی ان کا یہ بیان ہے کہ میں ایک بار امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مولا نے اس موقع پر مجھ سے کہا کہ ابعثوا الی الحائر, کسی کو کربلا بھیج دو. ابعثوا الی الحائر, کسی کو کربلا بھیج دو. میں بڑے تعجب سے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ کربلا میں کوئی کام ہو. اچھا, میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ امام نقی علیہ السلام کا دور سب سے خطرناک تھا کربلا سے متعلق. اس خطرناک دور میں امام فرمانے کسی کو کربلا بھیج دو. جی راوی کہتا ہے کہ میں نے تعجب سے پوچھا مولا کیا کام ہے کربلا میں, کوئی خاص بات؟ مولا نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں, چاہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کربلا میں کی جائے. یعنی امام فرما رہے ہیں. جی.
ایک سوال شاید ہمارے ناظرین کے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں آیا, میرے ذہن میں بھی آیا تھا جی, لیکن نہ آپ اس وقت کہہ پا رہے نہ میں کہہ پا رہا ہوں جی, ٹھیک. ابو ہاشم جعفری کے ذہن میں بھی وہی سوال آیا, لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ امام سے کہیں. آئے اپنے دوستوں میں تلاش کیا کوئی کربلا جا سکتا ہے, پتہ چلا کہ ایک مرد مومن کربلا جا رہا ہے, اس سے یہی بات کہہ دی کہ 10ویں امام فرما رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ان کی صحت کے لیے کربلا میں امام حسین کے حرم میں دعا کر دینا. اس نے کہا دیکھو تمہاری بات سر آنکھوں پہ, امام نے کہہ دیا کافی ہے, لیکن اس کا جملہ یہ تھا, اس نے کہا کہ میں اگر جا کر امام کے لیے دعا کروں گا وہاں کے اوپر تو ما کان یصنع بالحائر وهو الحائر, میں امام حسین کے حرم میں جا کر دعا کروں جبکہ امام 10ویں امام تو امام ہیں, وہ تو حرم سے افضل ہیں جی, امام تو امام ہوتا ہے, وہ تو حرم کی دیواروں سے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. ابو ہاشم جعفری کو موقع مل گیا کہ آئے دوڑتے مولا مجھ کو ایک ساتھی ملا ہے لیکن وہ ایسا اعتراض کر رہا ہے کہ آپ تو افضل ہیں, آپ کی دعا وہاں پہ ہوگی. مولا نے کہا ابو ہاشم یہ بتاؤ کہ رسول اللہ افضل تھے یا حجر اسود افضل تھا؟ یقیناً رسول اللہ افضل تھے. پھر کیوں بوسہ لیتے تھے جا کے؟ کہا صرف اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا. کہا ابو ہاشم تم نے تو جواب دے دیا, میں بھی یہی چاہتا ہوں. یقیناً امام معصوم کا درجہ حرم سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ اللہ نے امام حسین کے حرم میں قبے کے نیچے کی جانے والی دعا کے لیے وعدہ کیا ہے کہ رد نہیں ہوگی, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میری صحت کی دعا کہاں پہ کی جائے؟ امام حسین کے حرم میں. سبحان اللہ. اس پورے واقعے سے آپ اگر محسوس کریں تو 2-3 جو خلاصے نکل کے سامنے آتے ہیں. ایک بہت بڑا خلاصہ یہ کہ امام چاہتے ہیں کہ اپنی صحت کے لیے یا اپنی مشکلات کے حل کے لیے امام حسین کے حرم کی طرف آؤ, وہاں پر تمہیں تمہاری مشکلات کا حل مل جائے گا. یہ وہ جذبہ امام پیدا کر رہے ہیں تمام شیعوں کے اندر کہ جس کی بنا پر لوگ امام حسین کے حرم مطہر میں آئیں اور زیارت کریں. جی مولانا صاحب, جتنے بھی واقعات اور بیانات آپ نے بتائے ہیں وہ آج کے زمانے سے بہت زیادہ ریلیٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اربعین کی زیارت کے لیے ہم لوگوں کا جانا, امام حسین علیہ السلام کے حرم میں دعا مانگنا, تو یہ سب ساری چیزیں ائمہ علیہ السلام نے کی ہے جس کی بنا پہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. وہ جو امام نے زیارت اربعین کو شیعوں کی علامت بتایا, اس کی بنا پہ آج دنیا کا سب سے بڑا پرامن مجمع کربلا معلیٰ میں ہوتا ہے. بے شک. اور اتنے اچھے آرگنائزڈ انداز سے, جبکہ کوئی بھی سسٹم بنایا ہوا نہیں ہے, یہ خود بخود سسٹم سامنے آیا. بالکل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امام کی عنایت اور امام کی زیارت کے لیے تشویق کی بنا پر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے. اور آج سب سے منفرد زیارت ہے دنیا میں, کسی اور چیز کا مقابلہ زیارت اربعین سے نہیں ہو سکتا. بے شک. تو ناظرین, اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا زیارت اربعین کے بارے میں کسی امام نے کچھ ارشاد فرمایا ہے, تو آج کے پروگرام میں اس کا جواب آپ کو مل گیا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہدایت کی ہے چاہنے والوں سے کہ زیارت اربعین پر جائیں, مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, لیکن وقت نہیں ہے, کئی اور سوالات تھے, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین, آپ تمام سے اجازت لینا چاہوں گا کیونکہ یہ ایام کے دن ہیں, غم کے دن ہیں, امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے دن ہیں, تو ہر دن ہم لوگ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور 12ویں امام عصر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. برائے کرم اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا, جڑیے گا, جس سے ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوگی اور علم میں اضافہ بھی ہوگا. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ. لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین